अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ईद टीवी न्यूज़ की तरफ से आपकी होस्ट हूँ। हमारे साथ मेडिकल डॉक्टर रशीद ज़ईद मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि मौजूदा मसाइल का हल क्यों कर ढूंढा नहीं जा रहा, कौन जिम्मेदार हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो बहुत मुश्किल है और है भी मौका महल के मुताबिक है। आज सारी कौम हमारी इसी मसाइल की चक्की में पिस रही है और 22 करोड़ आवाम चाह रहे हैं कि आसूदगी हो जाए, कोई बेहतरी हो जाए, कोई ये जो गंदा है मतला साफ हो जाए। लेकिन बात तो ये है कि जब तक फजा साफ नहीं होगी उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अब सवाल जो आपने किया कि ये मसाइल कौन हल करे, ये किसकी जिम्मेदारी है और मसाइल की वजह क्या है, आपने दुरुस्त पूछा है कि मसाइल जो ये आज के मसाइल नहीं है। 72 साल हो गए हैं, किसी भी हुकूमत ने इस बात पे गौर नहीं किया कि लोग जो हैं वो मसाइल में धंसते जा रहे हैं, परेशान हैं। और उसकी वजह बताने को तो लोग ये बता रहे हैं कि जी बड़ी करप्शन हुई है, शुरू से करप्शन होती रही है, अब भी करप्शन हो रही है। तो जब ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है, समझ भी आ गई है, तो भाई सवाल ये है कि अब ये करप्शन को कौन रोकेगा। करप्शन के ये बढ़ते हुए सैलाब के सामने बंद कौन बांधेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। कौन सा तबका है, कौन क्या करे। मैं तो ये समझता हूं कि जैसे ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चले, यूं इसको कैटेगराइज करते हैं कि सबसे पहले जिम्मेदारी है हुकूमत की, कि हुकूमत जो है इतने जानदार कवानीन बनाए, अपनी गिरफ्त को मजबूत करे और फिर उसमें सिविल सोसाइटी जो है अपना भरपूर किरदार अदा करे। फिर जब ये होता है तो इसके साथ फिर दीगर अवामल जो हैं वो बेहतर होते हैं। दीगर अवामल में आप जानते हैं कि ये जो हमारी यूथ है उसको शामिल नहीं किया जाता। फिर ये जो हमारा बिजनेस का एक खास तबका है और बड़ा मजबूत तबका है, बड़ा फर्टाइल तबका है, उनको मौका नहीं दिया जाता। उनकी शिकायत अलहदा हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए हैं और जबकि हमारी सेल नहीं है, हम घर से कहां इतना रुपया लाएं, क्या करें। तो बहरहाल मसाइल तो इस तरह उलझे हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर इन मसाइल पे गौर किया जाए और जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो इसके माहिर लोग हैं, उनकी खिदमत हासिल की जाए, वो इस पे रिसर्च करें, वो रूट काज को ढूंढें और फिर जो है वो करप्शन के सिलसिले में ऐसे इकदाम करें जिनके रिजल्ट्स आए। मैं तो बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूं और आपके चैनल का मशकूर भी हूं कि ऐसे चुभते हुए मसाइल उनके बारे में बातचीत हो रही है। ये सबके मसाइल हैं, 22 करोड़ के आवाम के मसाइल हैं, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि भाई जब अदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है, तो फिर कवानीन बनाने में क्या कदगन है, क्या प्रॉब्लम है, इनका कौन हाथ रोक रहा है, इनके ऊपर कौन तलवार लेके बैठा हुआ है। भाई इसके लिए बेहतर से बेहतर आप इसका कोई प्रोग्राम चेकआउट करें
اور اس میں سول سوسائٹی کو آپ ساتھ شامل کریں. ٹھیک ہے اس وقت اپوزیشن آپ کے سامنے کھڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی مسئلے پر اپوزیشن بھی نہیں بھاگے گی، وہ بھی آپ کو پیچھا نہیں دکھائے گی. ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، وہ بھی کرپشن کا کلا کما چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ایک خوبصورت، ایفیکٹو اور اثر پذیر، ریزلٹ فل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پلاننگ کرنی پڑے گی. اس پہ ایک پروگرام جو ہے، اس اقدامات کی آپ وسیع پیمانے پہ پھر آپ تشریح کریں. اس میں آپ کا میڈیا شامل ہے، ہم سارے شامل ہیں. میڈیا اس کو آپ کو بیک اپ دے گا، بات کرے گا، لوگوں کا ذہن بنائے گا. یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کرپشن کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کرپشن بڑی ہے، چھوٹی ہے، پہلے ہوئی ہے، اب ہو رہی ہے. یہ کبھی بھی پسندیدہ فعل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہی ذمہ دار ہے. وہی کرپشن کو جو ہے وہ جو ہے چیک آؤٹ کر سکتی ہے. وہی اس کے گرد، کرپٹ لوگوں کے گرد دائرہ تنگ کیا جائے، ان کو قانون کے حوالے کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں اور لوٹی ہوئی رقم ان سے واپس لی جائے. صرف قانون کے حوالے کر کے جیل میں ڈال دینا، اس سے عوام کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے ان کو سزا تو مل گئی، لیکن وہ روپیہ کدھر ہے، وہ سرمایہ کدھر ہے جو ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، عوام کا ہے؟ وہ بھائی واپس کرو، وہ لو حکومت کے اس خزانے میں آئے جہاں سے وہ حکومت جو ہے عوام پر وہ خرچ کرے. پھر مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی، اور سارے معاملات جو ہے بغیر پیسے کو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ برائے کرم حکومت اور حکومت کے جو مشیر ہیں، حکومت کے جو وزیر ہیں، حکومت کی ساری مشینری، جب تک یہ ایک پیج پر آ کر ہم خیال ہو کر اور اس کو ٹارگٹ کر کے اس کے لیے بات چیت کر کے اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے، یہ مسئلہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے کہ آپ دیکھتے رہیں اور دیکھتے دیکھتے یہ حل ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب سے بڑا، سب سے اہم کردار گورنمنٹ کا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا عدم تعاون کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ چل رہا ہے. تو بھئی آپ ان کو ہم خیال بناؤ، آپ ان کو کہو کہ یہ قومی مسئلہ ہے، آؤ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. باقی ان کے جو آپس میں سیاسی اختلافات ہیں ہوتے رہے، جو بات چیت ہے وہ ہوتی رہے، لیکن کرپشن پر یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، 22 کروڑ کا مسئلہ ہے. یہ صرف حکومت کا، اپوزیشن کا یا کسی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے ہر بندہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے، برے اثرات اس پر آ رہے ہیں. اب بھوک ننگ بڑھ رہی ہے، اور اس طرح تو بھائی پھر کیا انجام ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہوا کھا کے زندہ رہیں گے؟ پانی کا مسئلہ ہے، خوراک کا مسئلہ ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اگر بیمار ہوتے ہیں تو دوائیوں کا مسئلہ ہے. اس طرح ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. زندگی تمام قسم کے عوامل کو اکٹھا کریں تو ایک اچھی خوبصورت زندگی کا نمونہ سامنے آتا ہے. تو میں یہ بالکل کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا ہوں. آپ کے تعاون سے میں آپ کے زئی ٹی وی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر اپنی بات پہ اصرار کر رہا ہوں، پور زور طریقے سے یہ اپنے مطالبے کو دہرا رہا ہوں کہ جناب محترم حکومت صاحب، آپ کے پاس ایک وسیع سٹرکچر ہے، بہت بڑی مشینری ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس صوبوں کی طاقت ہے، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، آپ کے پاس قانون سازی کا موقع ہے، طاقت ہے. تو جو بھی کرنا ہے بھائی حکومت آپ کو ہی کرنا پڑے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، میڈیا آپ کے ساتھ ہے، سول سوسائٹی آپ کے ساتھ ہے، اور 22 کروڑ جو عوام ہے وہ تو چیخ
چیخ کے کہہ رہی ہے کہ آپ کرپشن کا مکمل کلا کما، اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ ایریڈیکیشن آف کرپشن، بھائی کرو، ضرور کرو، اور اس کو وقت ضائع کیے بغیر اس کو جو ہے آپ کو سٹیپ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے جو کہا اس کی میں چند وجوہات اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آبزرویشن ہے میڈیا کے حوالے سے، ظاہر ہے میڈیا کی نظر تو بہت دور تک چلی جاتی ہے، چونکہ میڈیا کا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم سماجی برائیوں کا پتہ کریں، پھر ان کو ایکسپلور کریں، پھر ان کو حکومت تک پہنچائیں کہ یہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا، فلاں چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تاکہ حکومت کو ایک انفارمیشن مل جاتی ہے، اس کو ایک یہ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ what is going on in this society۔ تو آج سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ٹھیک ہے، میڈیا کا کام ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن اس پہ جو توجہ دینی ہے، جو پالیسی بنانی ہے، جو اس پہ یہ آپ کا تھنک ٹینک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو بیوروکریسی ہے۔ بیوروکریسی کسی بھی حکومت کی جو ہے وہ ایک ہراول دستہ ہوتا ہے، انہوں نے عمل کرانا ہے۔ میں یہ کہنے میں بالکل آپ کی اجازت سے یہ کہوں گا کہ ہماری بیوروکریسی میں وہ احساس ذمہ داری نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی، کسانوں کا مسئلہ لے لیں اور کوئی جو بھی انڈسٹری لے لیں، وہ ان کی یہ ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ ہے کہ ان کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، بھئی وہ حل آپ مل جل کے اس کا حل تلاش کریں۔ پھر جو ہے پروڈکشن کی منصوبہ بندی اتنی میں سمجھتا ہوں اتنی جس کو کہتے ہیں نا اپریشیٹ کیا جائے، وہ اپریشیٹ نہیں ہو سکتا، اور اس میں بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کمی ہے، اور یہ شاید اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ ہمارے ہاں یہ سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اتنی فوج ہے وزیروں کی، اتنی بڑی فوج ہے مشیروں کی، بھائی اتنی بڑی مشینری ہے آپ کے پاس، ان سب کو کوئی ایک جگہ پہ بٹھاؤ، ان کو ٹاسک دو، ہر وزیر مشیر کو ٹاسک دو کہ بھائی 1 مہینہ 2 مہینے آپ 1 مہینہ اس کی کوئی تدبیر نکالو، تجویز نکالو، اس پہ ریسرچ کرو اینڈ ورکنگ پیپر بناؤ، اور ان ورکنگ پیپرز پر پھر جو ہے وہ گورنمنٹ عمل کرائے۔ تو کیوں نہیں ہم اس مصیبت سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ آپ نے صحیح کہا، یہ حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں ذمہ داری دوسرے پہ ڈالتا ہوں، دوسرا ذمہ داری تیسرے پہ ڈالتا ہے، اور کوئی بھی اپنے اوپر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت خطرناک رویہ ہے، اور یہ خطرناک رویہ قوم کے لیے خطرناک بن رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، اور اس میں دیکھیں کتنے محکمے ہیں، کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، کوئی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے FBR، اس کی آپ گرپ دیکھیں اور پیچھے سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا ریکوری ریٹ پہلے سے کم جا رہا ہے، گراف اوپر جانے کی بجائے نیچے کو جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ جبکہ ان کا عملہ بھی پورا ہے، تنخواہیں بھی وہ لے رہے ہیں، تو ریکوری کا ریٹ جو ہے وہ اتنا ڈاؤن کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا لوپ ہولز ہیں؟ FBR کو پتا ہے، یہ FBR ہی جان سکتی ہے کہ انکم ٹیکس، پھر اس کے بعد آپ کا سیل ٹیکس، اس کے بعد بے شمار اور ٹیکس ہیں جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، جو واجب الادا ہیں، تو وہ کیوں نہیں پبلک دے رہی؟
اس لیے نہیں دے رہی کہ ہماری مشینری کی گرفت کمزور ہے. اور یہ میں بلند باند طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اداروں کی گرفت مضبوط نہیں ہوگی، رزلٹ فل نہیں ہوگی، تو یوں ہی آہو پکار چلتی رہے گی، شور بڑھتا رہے گا، نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ مجھے کچھ ملے گا. اسی طریقے سے لوگ بلبلاتے رہیں گے اور اسی طرح مسئلہ جو ہے وہ اور گمبھیر ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کے کمان سے تیر نکل جائے گا، آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا؟ کبھی ایسا ہوا نہیں. تو یہ ایک this is high time to understand the real causes, the real root of causes, کہ بھئی ان سب کو ان کا احاطہ کیا جائے، اس پہ ایک فکر اور عمل اس کو کر کے ایک اس کا پروگرام بنایا جائے، پبلک کو اس میں لیا جائے. پبلک میں بڑا ٹیلنٹ ہے، پبلک میں بڑے لوگ ہیں جو شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں اور ہم یہ بھوک ننگ سے جان چھڑائے ہماری. تو یہ بھوک ننگ سے اس وقت جان نہیں چھوٹے گی جب تک مجموعی طور پر تبدیلی کہنے سے کیسے آ جائے گی بھائی؟ تبدیلی کے لیے تو عمل کرنا پڑے گا. بھائی عمل کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. کون عمل کرائے گا؟ حکومت کرائے گی. پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ بھائی یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ اچھا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے، پھر میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب آپ ایک نوجوان نسل، ایک پوری لاٹ ہے، they are well educated, they are patriotic، ان میں جذبہ حب الوطنی بے پناہ ہے، ان میں وہ کچھ کرنے میں پہل کرتے ہیں، ان کے اندر انیشیٹو ہے. بھائی اس بڑی طاقت کو استعمال کرو، ان کو راہ راست پہ بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ ان کو کیا کرنا ہے، اینڈ لیٹ them play their role. تو آپ ان کو موقع نہیں دے رہے. آپ ان کو جب نہیں موقع دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر ضائع ہو رہا ہے. تو ضائع جب چیز ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ تو پھر قوم کو بھگتنا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں، میں پھر اپنی بات پہ واپس آ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ سرمایہ کاری کا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے. اب سرمایہ کاری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک پبلک، ہماری سول سوسائٹی، یعنی جس کو ہم سول سوسائٹی، ہم لوگ کمیونٹی، وہ لوگ جو ہیں باہر آتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار، بڑے بڑے کاروبار، ان میں وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. درست ہوا. ایک سرمایہ کاری باہر سے آتی ہے. باہر والے ملک یہ چاہتے ہیں کہ یار فلاں ملک میں ہم جائیں، وہاں پر بڑے چانسز ہیں، وہاں ان کا کاروبار بہت زیادہ گرو کرے گا، ان کو بہت زیادہ پروفٹ آئے گا. تو وہ حالات بھی پیدا کرنے پڑیں گے. اب اتنی دنیا ہے، اتنی وسیع دنیا ہے، گلوبل ولیج ہے آپ کا. تو بھائی آپ کیوں نہیں ایسے جو ہے وہ سرکمسٹانسز پیدا کریں تاکہ لوگوں کا رجحان. اچھا اگر وہ دوسرے ملک میں رہنے والے سرمایہ کاری نہیں کرتے، بھائی جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں وہ تو پاکستانی ہیں، آپ ان کو موٹیویٹ کرو، آپ ان کو انسینٹیو دو، آپ ان کو یہ ساری سہولیات دو. اب وہ پیسہ جو ہے پاکستان میں بھیجیں، کاروبار میں لگائیں اور اپنے آپ کو خوشحال کریں، ہمیں بھی خوشحال کریں. اور یہ جو ایک ہمارے اوپر اس طرح عذاب آیا ہوا ہے بھوک ننگ کا، یہ ختم ہو جائے گا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک لیک آف ہارمونی، اس کا مطلب ہے کوآرڈینیشن نہیں ہے. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا آپ رویہ دیکھ لیں، اخبارات دیکھیں، ٹی وی چینلز پہ آئے دن یہ بات چلتی رہتی ہے اور بڑا زور پکڑ کے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. جب ایک قانون سارے ملک میں رائج نہیں ہوتا، سندھ میں کچھ ہو، پنجاب میں کچھ ہو، بلوچستان میں کچھ ہو، گلگت میں کچھ ہو،
تو یہ NWFP جس کو ہم یہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا، یہ جب اپنی بولی بولیں گے، اپنا سٹائل، اپنا منصوبہ، تو یہ پھر ہوگا کیا؟ جب ان میں آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے تو یہ بہت بڑی میں بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، جو ناظرین آپ بھی سنیں اور میں حکام کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں، ہمارے جو بہت لرنڈ لوگ ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور باہر آ کے وہ حکومت کو گائیڈ کریں، ان کو پرپوز کریں اور بتائیں کہ ہمیں کس طرح کوآرڈینیشن کرنی ہے۔ ایجوکیشن میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، پھر جو پرنسز ہیں جیسے میں نے ابھی کہا، ان میں آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہاں میں کہتا ہوں اپوزیشن پلیز آپ اپنا رویہ چینج کریں، ذاتی مفادات کو چھوڑ دیں، قومی مفادات کو سامنے رکھیں۔ تاریخ کا مورخ، اس کی نظر ہے، وہ دکھے گا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھے گا، وہ جب لکھے گا تو تاریخ کا حصہ بن جائے گا، پھر آپ کو کون بخشے گا، کون آپ کو معافی دے گا؟ پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے، میں نہ کسی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی اور کی بات کر رہا ہوں، میں 22 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں کس چیز کا آپ یہ سزا دے رہے ہیں؟ ہمیں کیوں آپ مرنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ تو پلیز آپ ان قومی مسائل پہ اپنی رائے بھی دیں، کھل کے کام کریں۔ قوم آپ کے ساتھ ہے، یہ قوم کوئی باہر سے نہیں آئی، یہ ہم سب ایک ہیں، یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ حکومت کا پاکستان ہے، یہ اپوزیشن کا پاکستان ہے۔ تو یہ پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ جو اپنے آپ کے مسائل ہیں وہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک سے حل کرو۔ یہ جو احتجاج ہے اور یہ جو نقصان ہے اور یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ سیاسی رویہ نہیں ہے۔ سیاسی رویہ ہونا چاہیے۔ جب تک سیاست میچور نہیں ہوتی، پاکستان میں ترقی کا پہیہ نہیں جاری ہوگا۔ تو جناب آپ سے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں، کرونا کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، کئی سالوں سے ہم اس ویوز کا شکار ہیں۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا ہے، بہت ترقی یافتہ جو ہیں، امریکہ جیسے، جرمن اور کینیڈا جیسے، سب کے ساتھ یہ ہے، یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس کرونا وائرس کی جو ریپرکشنز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ہم نے کیا کی ہے؟ ہماری حکومت نے کیا کی ہے؟ تو یہ بھی ایک فکر کرنے والی، سوچ کرنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں، ہمارے ہاں تو ریسرچ تو جن شعبوں میں ریسرچ ہونی چاہیے ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ فلاں مسئلے پہ بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا، انہوں نے حل ڈھونڈا اور عوام کو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا یہ حل ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، بات یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ میں تو خیر میں کیا عرض کروں، لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن میڈیا کی یہ چونکہ ڈیوٹی ہے، بیسک ڈیوٹی ہے، اور میں اس ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں تمام شعبہ زندگی کے جو ہمارے ہیڈز ہیں، وہ جو میں سمجھتا ہوں ان پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے، اور ورنہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کون ہے جس نے عوام کی مسکراہٹیں چھین لی ہیں اور ہمیں سماجی مسائل کے گہرے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ خدا حافظ۔